जी, आज हम मौजूद हैं कनाडा में और कनाडा का ये इलाका है हैमिल्टन। हैमिल्टन ये शहर, और यहाँ आज हम मौजूद क्यों हैं? ये एरिया है टोटल गोरा एरिया है। यहाँ से एक पाकिस्तानी ओरिजिन के मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। राना असलम उनका नाम है, ताल्लुक़ उनका शुजाबाद से, पढ़े वो लाहौर से, और यहाँ कनाडा में वो इंजीनियर हैं और यहाँ पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो आज हम आए थे कनाडा, तो उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं। राना असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज आप अपने हल्के में घूम रहे थे, क्या हाल है आपका? ठीक है? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। खाली आज ही नहीं घूम रहे, अच्छा। एवरी सैटरडे संडे जो है मैं इधर होता हूँ और बाकी दिन 5 दिन जो है हम असम्बली में होते हैं। तो ये सिलसिला एक चल रहा है पिछले 1 साल से। यही फीडबैक लेना चाहते हैं लोगों का कि वो क्या थिंक कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के बारे में, उनके इश्यूज़ क्या हैं, ताकि उनकी आवाज़ में साथ लेके अपने आटवा जो हमारा यहाँ का इस्लामाबाद है। अच्छा राना साहब, कहाँ से ताल्लुक़, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़ा? जी, मैं शुजाबाद से हूँ और वहाँ पे एक छोटा सा गाँव है सिकंदराबाद। तो वहाँ से मैट्रिक किया, उसके बाद शुजाबाद से FAC की, फिर बोसन मोड कॉलेज मुल्तान से डबल मैथ फिजिक्स किया, उसके बाद UT लाहौर चले गए, इंजीनियरिंग वहाँ से की। तो 2003 में मैं यहाँ पे आया। फिर यहाँ से शुरू में जैसे यहाँ पे आके बंदा गैस स्टेशन पे इधर उधर काम शुरू करता है, पिज़्ज़ा डिलीवरी, तो वो करता रहा। वो करने के बाद फिर जो है मैं अपना गैस स्टेशन एक मिल गया, फिर दूसरा गैस स्टेशन वो चलाता रहा। लेकिन साथ साथ एक कसक सी होती है कि यार मैं अपनी फील्ड में क्यों ना जाऊँ। तो मैंने यहाँ से फिर MSc के लिए अप्लाई किया। MSc की मैंने इंजीनियरिंग में। वो करने के बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई। यहाँ हमारी ये जो बल्दिया है सिटी टोरंटो की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, तो उसमें मैं फिर 8-7 साल जो है उसमें मैंने जॉब की। लेकिन उसके साथ साथ ये जो पॉलिटिक्स है इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट जो है 2010 से थी। फेडरल लिबरल के साथ जो है मैं इन्वॉल्व हुआ था, उनकी मेंबरशिप ली थी। तो 15 साल बाद पार्टी की तरफ से मुझे जो है ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने अप्लाई किया। फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया मैंने। तो पार्टी ने जो है मेरा इंटरव्यू किया, जो ड्यू डिलिजेंस था वो सारा प्रोसेस हुआ। उसके बाद मैं आई गॉट टिकट। तो और आज आपके सामने आ रहा। तो ये आपका हल्का है सारा? जी, ये मेरा सारा हल्का है। और माशाल्लाह आप देख रहे होंगे कि ये 2 बिल्डिंग जो हैं, ये अभी हमने इनका रिबन काटा है। इन 2 बिल्डिंग्स का ये फेडरल फंडिंग से बनी है। अच्छा जी 550 के क्वींसटन रोड है। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, इस रोड के ऊपर अभी हमने ट्रेन लेके आनी है, जो LRT कहते हैं, ठीक है। लाइट ट्रांजिट जो हमारी सर्विस होगी। ठीक है। तो ये ऑल द वे मेरी राइडिंग में जाती है। टोटल 16 किलोमीटर इसकी लेंथ है, उसमें से 14 किलोमीटर जो है वो मेरी राइडिंग में ही हो गई है। इसी रोड के ऊपर ही वो सारी बनी है। और $1.5 अरब जो है फेडरल फंडिंग से आया है इसका। बाकी प्रोविंस का भी है और सिटी गवर्नमेंट भी है। जनूबी पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा होके लाहौर UT, फिर यहाँ ये कनाडा का सफ़र कैसा लगता है? जी, वो कहते हैं ना, सफ़र वसीला ज़फ़र होता है। कुछ शक नहीं है इसमें। बहुत ज़्यादा जो मसाइल है, हर्डल्स आई, बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। जब आया तो बच्चे भी साथ थे, वाइफ भी थी। तो एज अ स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में मैं आया। तो मेहनत करते रहे हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। और रिज़ल्ट आपके सामने है। कोई शॉर्टकट का कभी इंतज़ार नहीं किया। जो हुआ मेहनत की और अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप मेंबर पार्लियामेंट में मुंतखब हो गए, लोगों के साथ डोर नॉकिंग का सिलसिला जारी है। अपनी टीम के साथ बताएं ना ज़रा कि ये आप वो ऐसा होता है कि हमें जो है लोगों के साथ इन टच रहना है। इलेक्शन के टाइम पे तो हर बंदा आता है और डोर नॉक करते हैं और लोगों से सपोर्ट चाहते होते हैं। लेकिन असल चीज़ है कि इलेक्शन जीतने के बाद आप फिर भी अपना चेहरा उनको दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे। आप लोगों में जाएं, उनके मसाइल सुनें, क्या इश्यूज़ हैं, वो क्या चाहते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उनकी जो आवाज़ होती है ना जी, एक्चुअल वही चीज़ है, वही लेजिस्लेशन है हमारी, वही कानून साजी है, वही मसाइल हैं जिनको हमें हल करना होता है। वो उन्हीं की आवाज़ लेके ही मैं वहाँ पे जाता हूँ और पार्लियामेंट के अंदर जो है मैं उनकी आवाज़ बुलंद करता हूँ, उनके इश्यूज़ को रेज़ करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। जिस भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो इश्यूज़ होते हैं, वो मैं उनका सोल्यूशन फाइंड करता हूँ और फिर उनको वापस लेके आता हूँ। राना असलम साहब मेंबर पार्लियामेंट हैं राना असलम साहब मेंबर पार्लियामेंट है कनाडा के, वो हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तो दिल से नहीं निकलता, क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में? नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं निकलता। मेरे पेरेंट्स वहाँ पे हैं, भाई वहाँ पे हैं। ऑलमोस्ट एवरी ईयर आई गो देयर। अभी भी मैं गया था, मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ तो उस पर भी मैं गया, उससे पहले भी मैं गया अगस्त में इलेक्शन जीतने के बाद।
تو ہمیشہ دعائیں نکلتی ہیں پاکستان کے لیے اور اللہ تو اس کو پھلتا بولتا رکھے. ابھی جو پاکستان کا جو رول تھا امریکہ اور ایران کی وار کے اندر جو پاکستان نے جو رول پلے کیا, گورنمنٹ آف پاکستان نے, پاکستان کی آرمی نے, وی آر پراؤڈ آف دیٹ کہ بہت اچھا انہوں نے رول پلے کیا اور دو جو ورسٹ اینیمیز تھے ان کو بٹھایا انہوں نے راؤنڈ دا ٹیبل اور اس کا سولوشن. اب ہمارا جو امیج ہے وہ ایک پیسفل کنٹری کے نام سے, پیسفل نیشن کی طرح جو ہے وہ یہاں پہ دنیا میں آ رہا ہے. اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس پہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, باہر بھی لوگ جو ہے جاننے لگ گئے ہیں کہ پاکستان جہاں پہ ہمیشہ جو ہے بم بلاسٹنگ اور ٹیررزم اور وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز پاکستان فیس کر رہا ہوتا تھا, آج وہی پاکستان ہے کہ ورلڈ فورم پہ, ورلڈ پلیٹ فارم پہ آ کے اور جو ہے وہ جنگیں ختم کروا رہا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں یہاں کینیڈین ممبران پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ آپ کے اندر بات تو ہوتی ہوگی آپ کی. جی, پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے لوگ بات کرتے ہیں کیونکہ وہی ظاہر ہے وہی بندے ہیں وہ جو گورنمنٹ کو بھی چلا رہے ہیں اور انہوں نے ورلڈ لیول پہ پاکستان کی جو جس طرح جو ہے نام روشن کیا ہے انہوں نے. اور سیم آپ دیکھیں کہ ساؤتھ آف دا بارڈر ڈونلڈ ٹرمپ اپریشیٹ کر رہے ہیں بہت فیلڈ مارشل صاحب کو بھی, تو اس میں ان کا کردار جو ہے اس کو کبھی بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ دو نیشنز کو اتنی بڑی تباہی سے بچایا ہے. اور جہاں پہ اس وقت جو ہے اٹامک جو ویپنز ہیں وہ موجود ہیں تو ان کے استعمال سے دنیا کو بچایا ہے اور آج امن لے کے آئے ہیں. پاکستان اور کینیڈا کے تعلقات کے بارے میں کوئی بتائیں, کوئی بہتری آ رہی ہے, کیا صورتحال ہے؟ بالکل بہتری آ رہی ہے جی. ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ پاکستان کو وزٹ کریں, پاکستان کے ساتھ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ بڑھائیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے بین کیا ہوا تھا کینولا امپورٹ فرام کینیڈا, تو وہ بین ہٹ گیا ہے اور 65,000 میٹرک ٹن یہاں سے کینولا جو وہ آلریڈی پاکستان میں پہنچ چکا ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ سون ہمارے جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کریں گے اور پاکستان کے ساتھ جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں ان کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ویزے کے سنا ہے کینیڈا بڑی سختی کر رہا ہے پاکستانیوں کے لیے, کوئی ہے اس میں؟ نہیں, یہ ایک میتھ ہے, پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے جو رولز ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں. اور اس وقت تو بلکہ کینیڈین ایمبیسیڈر جو پاکستان میں ہیں وہ بھی پاکستانی اوریجن کے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. وہاں پہ جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں, جو کوالیفائی کرتے ہیں ان کو ویزے دیے جا رہے ہیں اور پورا ویزا پروسیس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس وقت. چلیں آپ کی اس ٹیم کے ساتھ بھی ملتے ہیں, آپ کے آفس میں بھی جاتے ہیں. بالکل, اب ہم گاڑی میں, اور گاڑی میں ہمارے ساتھ رانا اسلم صاحب ہیں. ہم نے ان کو حلقے سے اٹھایا ہے, ڈور ناک کر رہے تھے, ممبر پارلیمنٹ بھی منتخب ہو گئے ہیں, پھر بھی لوگوں کے گھروں پہ جا رہے ہیں. رانا صاحب, یہ کیا مذاق ہے پاکستانی سیاستدانوں کو آپ کیا سبق دے رہے ہیں کہ آپ منتخب ہونے کے بعد بھی آپ لوگوں سے ملتے ہیں؟ سر اصل میں خدمت جو ہے وہ شروع ہی منتخب ہونے کے بعد ہوتی ہے, تو اگر ہم منتخب ہونے کے بعد وہ راہ بھی چھوڑ دیں تو اگلی دفعہ تو پھر جو ہے خدا حافظ ہی ہے نا جی. تو یہی ہمارا ایک یہاں پہ کینیڈا کی پالیٹکس میں اور پاکستانی پالیٹکس میں ڈفرینس ہے. اب کہ ہم الیکشن کے بعد جو ہے ان ٹچ رہتے ہیں لوگوں سے, ان کا ڈائریکٹ جو فیڈ بیک ہے وہ لیتے ہیں, ان کے ایشوز کیا ہیں, وہ لوکلی کن کن چیزوں کو جو فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں کن چیزوں کو وہ آبزرو کر رہے ہیں. تو جو بھی ایشوز ہیں وہ ان کی آواز کو یہاں سے میں لے کے تو ہم اٹوا لے کے جاتے ہیں جو ہمارا کیپٹل ہے, تو پھر ان کے سولوشن ڈھونڈتے ہیں. اچھا, یہ لوگوں سے جو ملنا ہوتا ہے آپ کا, تو ہمارے یہاں تو روایت یہ ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے جاتے ہیں. جی, تو ان لوگوں کا فیڈ بیک, یا جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ روٹین ہے, یا یہ کوئی لوگ آپ کو کہتے ہیں یار یہ بہت کم لوگ آتے ہیں, یا اس میں کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, بہت کم لوگ آتے ہیں یہاں پر بھی. ہر بندہ جو ہے وہ نہیں جاتا الیکٹ ہونے کے بعد, اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی میں نے ایک روٹین بنائی ہے کہ 5 دن میں اسمبلی میں ہوتا ہوں اور 2 دن جو ویکینڈ ہوتا ہے سیٹرڈے سنڈے, اس میں سے میں کم از کم 3 گھنٹے جو ہے سیٹرڈے کو, 3 گھنٹے سنڈے کو نکال کے میں ڈور ناک کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہوں. اور ہمارا یہ تقریباً 1 سال ہو گیا الیکشن کو. الیکشن کے بعد میں آج تک ابھی تک 4700 ڈور ناک کر چکا ہوں. اچھا جی, میں اور میری ٹیم کے بھی کچھ ہر دروازے پہ جاتا ہوں, ہر دروازے پہ جاتا ہوں اور لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی وٹ کین آئی ڈو, دس از دا ٹائم آئی وانٹ ٹو ڈیلیور سم تھنگ. آپ بتاؤ آپ کو کہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ ہیلپ کر سکتی ہے, یہ ہوتا ہے مین کوشچن ہمارا. اور وہ خوش ہیں نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں یار میں تو آج مل رہا ہوں آپ سے, میں نے ووٹ آپ کو پہلے ہی کیا تھا, لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں نے ووٹ ضائع نہیں کیا, میں نے ایسے بندے کو ووٹ دیا ہے جو ہماری کیئر کرتا ہے. وہ جیتنے کے بعد وہ آج بھی ہمارے پاس کھڑا ہے, ہمارے درمیان کھڑا ہے. ابھی یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ کہ اتنی گرمی میں بھی آپ آ رہے ہیں. میں نے کہا جی رین ہو شائن ہو ہمیں کچھ بھی نہیں روک سکتا.
آپ جب نکلے تو کیا آپ ویدر کو دیکھ کے نکلے تھے کہ آپ نے ووٹ دینے جانا ہے اسلم کو؟ آپ نے نہیں دیکھا تھا نا جی, آپ نکلے تھے. تو میں آج کیوں دیکھوں کہ جیسا بھی ویدر ہے میں جاؤں گا, لوگوں سے ملوں گا, ان کا فیڈ بیک لوں گا, ان کو جو ہیلپ کر سکتا ہوں وہ کروں گا. ابھی مین ایشو یہاں مینٹل ہیلتھ ہے, افورڈیبل ہاؤسنگ ہے, تو اس پہ ابھی یہ سامنے آپ کے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ 2 ٹاور بنے ہوئے ہیں, یہ ابھی ہماری فیڈرل فنڈنگ سے بنے ہیں اور پاکستانی سٹائل میں یہاں پہ ہم نے ربن کاٹا ہے, اور یہ جو نیڈی لوگ ہیں, جو ضرورت مند لوگ ہیں, ان کو ہم نے دی ہے. اور یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے, اس روڈ کے اوپر ہمارے 1.4 بلین ڈالر یعنی آلموسٹ 1.5 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم نے اس پہ خرچ کر کے یہاں پہ ہم LRT لا رہے ہیں. اچھا رانا صاحب, یہاں کی جو سیاست ہے, آپ تو پہلی دفعہ الیکشن لڑے تھے, تو جیت کیسے گیا؟ یہاں نہ کوئی پاکستانی ہے نہ کوئی مسلمان ہے. اس میں کافی سارے فیکٹر تھے, ان میں سب سے بڑا فیکٹر ہے ہمارے لیڈرشپ کا ہے. مارک کارنی صاحب جو آئے ہیں وہ PhD ہے فائنانس میں. اس کے بعد یہ تھا کہ میرا ریزیومے, وہ اس نے لوگوں کو اپیل کیا کہ میں نے یہاں سے MSc کی ہے, ویسے UT لاہور سے انجینئرنگ کی تھی, یہاں سے MSc کی, اور میں جو ہماری بلدی ہے ٹورانٹو کی, اس میں جاب کر رہا تھا. لوگوں نے دیکھا کہ یہ کوئی جاب سیکر نہیں ہے, اس کے پاس آلریڈی گورنمنٹ جاب ہے, بینیفٹ, پینشن سب کچھ ہے, اس کے باوجود بھی یہ یہاں پہ کام کرنا چاہتا ہے اور یہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے. پھر تیسری جو چیز تھی وہ ڈور ناکنگ تھی. میں نے بہت زیادہ جو تھا خود لوگوں کو جا کے ڈور ناک کیا, ان کو میسج اپنا پاس آن کیا کہ میں نے گراس روٹ سے جہاں تک پہنچا ہوں, محنت کی ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا. لوگوں کو اس چیز نے اپیل کیا. ملتان شجاع آباد سے کینیڈا کا سفر جی کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, یہ بہت ہارڈ شپس تو بہت زیادہ تھیں, ہرڈلس بہت زیادہ تھیں, لیکن کبھی ہمت نہیں آ رہی. پیرنٹس کی دعائیں, دوستوں کی دعائیں, محنت اور اپنی کاوش, اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت, اور ان لوگوں کا میں انتہائی مشکور ہوں جن لوگوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا کہ یہاں پہ کوئی پاکستانی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی انڈین نہیں ہے, کوئی پنجابی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے جو ہے میرے کلر کو نہیں دیکھا. 6 ہم کینڈیڈیٹس تھے اینڈ آئی واز دا اونلی مسلم کینڈیڈیٹ, آئی واز دا اونلی کلرڈ پرسن. ان لوگوں نے پھر بھی مجھے ووٹ کیا. اچھا, تو کیا کہنا کیا چاہیں گے آپ جو یہاں رہنے والے پاکستانی ہیں ان کو لوکل پالیٹکس کے لیے؟ وہ پاکستانی پالیٹکس پہ تو بہت دھیان دیتے ہیں, یہاں کی پالیٹکس میں کیا کہیں گے؟ جی, میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میرا سب سے پہلی جو ریکویسٹ ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی یہاں کی پالیٹکس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ ہمارے بچے واپس نہیں جانا چاہتے, وہ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں. پھر ہم یہاں پہ کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ٹیکس پے کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں ہم یہاں کی جو مین اسٹریم ہے پالیٹکس ہے اس کا حصہ بنیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اور جو ہمارے ایشوز ہیں, جو ہماری کمیونٹی کے ایشوز ہیں, ان کو پاس آن کریں, ان کی آواز بنیں اور ان کے سولوشنز ڈھونڈیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان بودلہ صاحب بھی ہیں. عدنان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بس میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا پراؤڈ ہے اور یہاں پر تو یہ خدمت کر رہے ہیں, لیکن یہ پاکستانی سیاستدان جتنے بھی ہیں ان کو بھی ان سے سیکھنا چاہیے. جس طرح سے یہ خدمت کا جذبہ لے کر, عبادت سمجھ کر پوری جو عوام ہے اپنی کانسٹیچوئنسی اس کی خدمت کر رہے ہیں, اس طرح اگر پاکستان میں بھی یہ جو ریت قائم ہو جائے, جیتنے کے بعد آپ ڈور نوک کریں اور لوگوں سے جا کے ان کے مسائل پوچھیں اور اسمبلی میں اجاگر کر کے اس کے لیے آئین قانون کے اندر ترمیم کریں, تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ثابت ہوگا. ابھی ہمارے ساتھ عرفان گجر صاحب بھی ہیں, ٹم ہارٹن سے ہم نے کافی بھی لی ہے. عرفان صاحب, آپ کا کیا کہنا ہے رانا صاحب جو MP ہوئے ہیں یہاں پہ, اس حوالے سے؟ جی محنت ہے ان کی بہت ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو آلریڈی اس جو انہوں نے آلریڈی بہت زیادہ محنت کی ہوئی ہے اور آلریڈی کر رہے ہیں, آپ انہوں نے خود ہی بتایا ہے. اور آج دیکھ لیں جو پھل آپ دیکھ رہے ہو, جو بلڈنگ بنائی ہے اور جو اتنے سے بڑے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. ہم آگے ہیں رانا اسلم صاحب کے آفس میں ہیں. جی رانا صاحب, آفس تو بڑا زبردست ہے آپ کا, تھینک یو. کتنا اسٹاف ہے آپ کے پاس اس آفس میں؟ جی, یہاں پہ ٹوٹل 5 اسٹافرز ہیں میرے. اس میں آفس مینیجر ہے, اس کے علاوہ ڈفرینٹ کیس ورکرز ہیں, کوئی ہمارے جو امیگریشن کے جو ایشوز ہیں کوئی ان سے ریلیٹڈ ان میں ایکسپرٹ ہے, وہ اس نے سنبھالا ہوا ہے. کچھ ہمارے ٹیکس کے جو ایشوز ہیں ان کے لیے سپریٹ ہمارے جو کیس ورکرز ہیں. تو اس طرح یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. سسٹم کیسے ورک کرتا ہے یہ کنسٹیچوئنسی کا؟ جی, کنسٹیچوئنسی میں کسی کو بھی کوئی ایشو ہے, جیسے میں نے کہا کہ کسی کو امیگریشن کا ایشو ہے, کسی کو جو ہمارے ٹیکس کا کوئی ریلیٹڈ ہے, تو موسٹلی تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپائنٹمنٹ بنا کے آتے ہیں. لیکن میں نے اس کو اوپن ہاؤس پالیسی رکھا ہوا ہے کہ جو بھی آتا ہے از اے ویلکم, وہ اندر آ سکتے ہیں بیٹھ کے. جہاں پہ اسٹاف ہمارا آل دا ٹائم کاؤنٹر پہ موجود ہوتا ہے, اپنے آفس میں موجود ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ کیا ایشو ہے, کس قسم کی ان کو ہیلپ چاہیے, سروسز چاہیے. اور اگر انہیں میرے ساتھ ملنا ہے تو پھر وہ اپائنٹمنٹ بنا لیتے ہیں.
اگر میں ادھر ہوں تو اسی وقت مل لیتا ہوں. اگر میں آٹوا میں ہوں تو جب بھی میں نے یہاں پہ آنا ہوتا ہے تو میرے مینیجر کو میرے اسکیجول کا پتہ ہوتا ہے تو وہ اپائنٹمنٹ بنا لیتے ہیں, پھر ان سے ملاقات کر لیتے ہیں. پاکستان کا دورہ کیا آپ نے ممبر پارلیمنٹ بننے کے بعد؟ جی میں لاسٹ ایئر اگست میں گیا تھا پوری فیملی کے ساتھ, پہلے عمرہ کیا اور اس کے بعد پھر پاکستان گئے. امی ابو کی قدم بوسی کی جناب, ان کی دعاؤں کے صدقے آج اللہ نے یہ جگہ دی ہے, تو مل کے آیا تھا. پرائم منسٹر آف پاکستان کا بھی میں تھینک فل ہوں کہ انہوں نے بھی جناب بلایا مجھے کہ جی مبارکباد دینی ہے. اچھا تو جی وہاں پہ میں گیا, اسلام آباد بھی پرائم منسٹر صاحب کے اچھا, شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی جی آپ؟ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, اور اپنے پھر میں کینیڈین ایمبیسی جو ہے ہماری وہاں پہ بھی گیا میں, تو بہت اچھا لگا. بہت اچھا شہباز لگا. شریف پوری صاحب کو قوم کیسا پایا آپ نے ایز اے پرائم منسٹر؟ بہت اچھے پرائم منسٹر ہیں, خالی پرائم منسٹر بھی بہت اچھے ہیں اور پلس اس کے جو ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے, میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں لینگویجز بہت اچھی بولتا ہوں, کافی ساری لینگویجز میں نے لرن کی ہیں, لیکن وہ تو کمال کیا انہوں نے. تو وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو اس کنٹری کی لینگویج بول رہے ہیں, وچ از پازیٹیو, اور بہت ہی اچھا. یہ جو ایک ہمارا آئس بریکر, یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو بہت قریب کر دیتی ہیں اس کمیونٹی کے, اس کنٹری کے, جب آپ ان کی زبان بولتے ہیں. تو آئی اپریشیٹ ہم, از اے ویری گڈ. تو ریسنٹ جو ابھی اتنا بڑا بحران تھا مڈل ایسٹ میں, جو ایران امریکہ وار تھی, تو اس میں شہباز شریف صاحب کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی آپ؟ شہباز شریف صاحب نے بہت اچھا جو رول اس میں پرفارم کیا ہے. جس طرح ایک دو ورسٹ اینیمیز آف دا ورلڈ, وہ ان کو ٹیبل پہ بٹھایا ہے اور ان کے لیے جو فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان کو, ان کے نیگوسیشنز کو, ڈائیلاگس کو, تو میں پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس پہ. اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمیشہ جو پاکستان کا نام آتا تھا وہ کچھ بم بلاسٹ ہو گیا ہے, ٹیررسٹ ہیں, یہ وہ اس طرح کی چیزوں میں آتا تھا. آج ایک پیسفل کنٹری کے طور پہ اور پیس نیگوشیشنز کو ہینڈل کرنے کے طور پہ ایک ملک کا نام ایسا آ رہا ہے کہ جی جناب پاکستان ہی ہے جس نے اس سب کو پاسبل کیا ہے. تو میں بہت خوش ہوں. آپ کی گورنمنٹ کیا کہتی ہے اس پہ؟ جی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ آل دا ٹائم دے آر ان ٹچ ود ہمارے جو فارن منسٹر آف پاکستان ہیں, ان کے ساتھ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں وہ ان ٹچ ہیں, اور پاکستان کے ساتھ کئی دفعہ میری بات ہوئی ہے ہمارے فارن منسٹر سے, تو وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم اپڈیٹس ان سے لیتے بھی رہتے ہیں اور اپڈیٹ ان کو دیتے بھی رہتے ہیں, اور دے ہیو بین اپریشیٹنگ دیم. ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت تعریف کرتے ہیں فیلڈ مارشل کی بھی اور وزیر اعظم کی بھی, تو جی ان کا اپنا ایک سٹائل ہے گورنمنٹ کرنے کا اور تعریفیں کرنے کا, اور ٹھیک ہے میں اس پہ کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا. اچھا چلیں جی. اور کمیونٹی جو پاکستانی ہے اس کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے آپ کو؟ جی بہت اچھی سپورٹ ہے, ایون دو کہ وہ ہماری رائڈنگ میں نہیں رہتے, باہر رہتے ہیں. آپ نے دیکھا جیسے ہم آ رہے تھے تو اوپر ماؤنٹین پہ وہاں پہ رائڈنگ ہے, وہاں پہ رہتے ہیں, یا بہت ہی نیچے ایک سٹونی کریک ہے ایک رائڈنگ, وہاں پہ رہتے ہیں. لیکن جہاں بھی دامے در میں قدم سکھنے وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں, ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. اور آج ان کی محبت اور مہربانی کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں. آ کے میرے ساتھ ڈور ناکنگ, ابھی جیسے آپ نے دیکھا میری ٹیم میں وہاں پہ کافی سارے مسلمز بھی تھے, نان مسلمز بھی تھے. خیر وہ ریلیجن یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہرڈل ہے, اور شکر ہے اللہ کا کہ جو بھی بندہ آتا ہے وہ مجھے سپورٹ کرتا ہے اور میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں. آپ نے لاہور میں جاب بھی کی ہے, جی پڑھے بھی لاہور سے ہیں, تو کیا کہیں گے, کیا جو آپ کا وقت گزرا تھا ادھر؟ لاہور جی میرے آج بھی دل میں بستا ہے. میں نے 92 میں میرا ایڈمیشن ہوا وہاں پہ انجینئرنگ میں, سول میں. تو اس کے بعد یہی یو ٹی میں, یو ٹی لاہور, وہاں سے میں نے انجینئرنگ کی. تو 98 میں ہم پاس آؤٹ ہوئے. تو اس کے بعد پھر کارپوریشن میں خواجہ احمد حسان صاحب ہوتے تھے, ان کے ساتھ میں ہوتا تھا, وہاں پہ جاب کرتا تھا میں. اس کے بعد 2003 میں وہ یہی تھا کہ اگر میں یہ سوچتا تھا کہ لاہور چھوڑا میں پاکستان چھوڑ دوں گا, کہ لاہور اتنا دل میں بس گیا تھا. اور یہی ہوا کہ لاہور سے ہی میں اٹھا اور یہاں کینیڈا میں آ گیا 2003 میں. تو ان دنوں مطلب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, تو کوئی واقعہ ان کا سنا بڑے چھاپے مارتے ہوتے تھے وہ, جی بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہوتی تھی؟ رائٹ, یہ بلکہ جب میں ابھی گیا تھا تو پرائم منسٹر صاحب نے پوچھا کہ جی آپ یہاں پہ کیا کرتے, تو میں نے ان کو بتایا میں یہاں پہ آپ کے ہی پروجیکٹس پہ, لاہور روڈ ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ تھا, ایک بہت بڑا پروجیکٹ 1998 میں جب یہ گورنمنٹ میں آئے تو انہوں نے وہ شروع کیا تھا. 97 میں آئے تو 98 میں وہ پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا. تو وہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا, روڈس ریہیبلیٹیشن تھی اور پھر انکروچمنٹ جتنی تھی اس کو ہٹانا تھا. تو یہ چیف منسٹر صاحب کے اس پروجیکٹ پہ ہی میں ڈیپیوٹ تھا, وہاں پہ میں یہ کام کر رہا تھا. تو ان کو میں بتاتا تھا. پھر یہ جو جیل روڈ ہے مزنگ سے لے کے آن ورڈ اپ ٹو ایئرپورٹ, تو انہوں نے یہ بنائی تھی کہ یہ جو 7 منٹ میں یہاں سے ہم وہاں تک پہنچ جائیں ایئرپورٹ مزنگ چوک سے. تو میں اس پروجیکٹ پہ ہوتا تھا, اور رات کو مجھے یاد ہے کہ 2 بجے اسفالٹ ہو رہی ہوتی تھی, اور
मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो रात को चमन आइसक्रीम उनके हाथ में होती थी और रात को आगे लाइटें मार के तो वो उसका जो है लेवल चेक कर रहे होते थे। अच्छा। जब मैंने उनके साथ शेयर किया बहुत खुश हुए, हम्म। बहुत हंसे जनाब, बहुत हंसे। इस पे बड़ा ज़ोरदार कहकर लगाया कि यार वो तो 99 98 की बात है। मैंने कहा जी मैं उस वक्त आपके ही प्रोजेक्ट्स पे इंजीनियर होता था। बल्कि हमारे साथ जो उस वक्त थे NLC इंजीनियर्स भी काम कर रहे थे, तो उसके जो इंजीनियरिंग के जो उनके कर्नल साहब थे उस वक्त वहाँ पे मैनेजर जो थे कर्नल साहब, तो वो उनके क्लास फेलो थे, कर्नल अयूब जाफरी साहब। तो मैंने उनका नाम लिया तो कहते हैं यार वो तो मेरा क्लास फेलो था। मैंने कहा जी वही है मेरा जो है वहाँ पे वो हैंडल कर रहा होता था सारी जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ। वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। चलो बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं सबसे पहले जो बात करनी थी आखिर में कह रहा हूँ, मैं आपको वेलकम करता हूँ इस ऑफिस में। आप जब भी आएँ मोस्ट वेलकम, आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। और आपके और भी दोस्त हैं, मुझे याद है मुर्तज़ा शाह साहब और इसके अलावा जी कौसर काज़मी साहब। मैं उनके प्रोग्राम भी कभी कभी मौका मिलता है तो देखता हूँ। मेरा उन तक आदाब, मेरे प्यार उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा जनाब। बहुत शुक्रिया। ये थे राना असलम साहब, मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए यहाँ पर हैमिल्टन कनाडा से। ताल्लुक़ उनका शुजाबाद से, फिर लाहौर में पढ़े और आज अपनी मेहनत के बलबूते पर कनाडा की पार्लियामेंट के मेंबर हैं।